बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्श पर लिखी हुई तस्बीह नमाज फजर के वक्त जो पढ़ेगा अल्लाह उसका दीवाना और वो अल्लाह का दीवाना हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ऐसी तस्बीह जो अर्श पर लिखी हुई है, जो बंदा इस तस्बीह को रोज़ाना पढ़ता है वो अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बन जाता है। अल्लाह पाक अपने इस बंदे से बेहद प्यार करते हैं और वो बंदा भी अल्लाह पाक से बेहद प्यार करता है। फिर अल्लाह पाक अपने इस बंदे पर अपनी रहमतों को निछावर करता है। दुनिया की हर चीज़ उससे प्यार करने लगती है, वो हर एक का प्यारा बन जाता है। इस तस्बीह को पढ़ने वाला हर दिन कोई ना कोई मौजज़ा ज़रूर देखता है, यानी वो अपने हर मामलात में अल्लाह पाक की मदद पाता है। ये वो तस्बीह है जो कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को प्यारी है। वो तस्बीह जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर जनती हुरों की पलकों पर लिखी हुई है। तो ये तस्बीह फजर के वक्त जो भी पढ़ेगा वो अल्लाह पाक का सबसे प्यारा और लाडला बंदा बन जाएगा। अगर आपने अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह से अपनी हर बात मनवानी है, तो इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि अल्लाह पाक अपने उन बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल से प्यार करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा है और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन खसूसियात की वजह से कि उन्होंने हमेशा एक अल्लाह की इबादत की और शिर्क से दूर रहे। उन्होंने आग में फेंके जाने के बावजूद अल्लाह पर तवक्कल किया और अल्लाह ने आग को उनके लिए ठंडी कर दिया। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा किया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए इंतहाई वफ़ादारी की अलामत है। क्या दूसरे भी अल्लाह के दोस्त हो सकते हैं? जी हाँ, जो लोग अल्लाह की इताअत करें, नेक अमाल करें और खलूस दिल से अल्लाह ताला से मोहब्बत रखें, वो भी औलियाउल्लाह अल्लाह के दोस्त हो सकते हैं। कुरान पाक में फरमाया गया, अली इन औलियाउल्लाह से कहो, सुन लो बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह के दोस्त वो हैं जो तकवा और परहेजगारी अख्तियार करते हैं, दूसरों की मदद करें और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। मोहतरम नाज़रीन, आप भी नेक अमाल और अखलास के ज़रिए अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शामिल हो सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये फ़जीलत और बरकत वाली तस्बीह मुबारक है जो कि अर्श पर लिखी हुई है। नमाज फ़जर के वक्त जो यह तस्बीह पढ़ता है वो अल्लाह का दोस्त कहलाता है, यानी वो अल्लाह का दीवाना हो जाता है और अल्लाह उसका दीवाना हो जाता है और अल्लाह उसके दिन भर के तमाम हाजतों को पूरा करते हैं। अल्लाह उसकी परेशानी को दूर करते हैं। अल्लाह उसे बेशुमार रिज़्क देते हैं, गैब से रिज़्क मिलता है, उसकी ज़ात के लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर के वक्त यह तस्बीह पढ़ता है तो क़यामत के दिन उससे अफसल अमल किसी का नहीं होगा। नाज़रीन मोहतरम, फजर की नमाज के बाद जो यह तस्बीह पढ़ता है, अर्श पर हलचल मच जाती है। अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को झुक कर सलाम करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों की दौड़ें लगवा देते हैं, उसके हर मामलात में उसकी गैबी मदद करते हैं, उसके मुंह से निकले हर लफ्ज़ पर अल्लाह ताला कुन लिख देते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जिसको आपने नमाज फ़जर के बाद पढ़ लेना है, एक दिन में हाजत पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं और ना ही मैं कोई बड़े बड़े वजीफ़े आपको बताता हूँ, मुख्तसर सा अमल है। आज का वजीफ़ा निहायत मुख्तसर सा वजीफ़ा है। नमाज फ़जर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह फिर इस वजीफ़े का असर आप ख़ुद देखेंगे। रिस्क माल दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये ख़ास तस्बीह दौलत के लिए है, लेकिन आज का ये वजीफ़ा, ये अमल सदके दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की इनायत और उसके फजल करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है, वह बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो मैंने बेशुमार वज़ाइफ बताई हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा, ये आपकी सारी परेशानी को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर जितना भी कर्ज़ा है, आप कर्ज़े के तले डूबे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो चुटकियाँ बजाते ही अदा होगा। कर्ज़ों के अदा होने के ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, घरेलू परेशानियां हैं, इस तस्बीह का वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह हर परेशानी
مشکل حل ہو جائے گی۔ انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار حلال طریقے سے کریں گے یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد کر دے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح عرش الہی پر لکھی ہوئی ہے، اور جو بھی یہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا اور اللہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، تباہ و برباد ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ جہنم کے انتہائی نیچے والے گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق ہے، کسی سے بھی ہے، اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں، ان سے جڑے رہیں۔ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہی ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، صبح کو ساراتے ہوئے سورج چمکنے سے پہلے یعنی نماز فجر اور اس کے ڈوبنے سے پہلے یعنی نماز عصر ادا کر لو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تو اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو فجر کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی جس کی نماز فجر رہ گئی اس کا ایمان رہ گیا۔ حضرت عمارہ بن نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقہ سے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی ہم کو نماز کے لیے اٹھنے کا شوق دے، ہم سب نمازیں پڑھیں، ہمیں وہ ذوق دے۔ جو فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے یعنی باجماعت ادا کرے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو دونوں نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور ہر جہاں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کے نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے کرے، آمین۔ تو محترم ناظرین، چلتے عمل کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، کسی بھی قسم کا سفر کرنے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے ہمسایوں کی بھی خدمت کرنی شروع کر دی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر غم سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی
جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تسبیح، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھیں، یعنی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے ایک سورت مبارکہ پڑھی ہے، وہ سورت اخلاص ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے کہ سورت مبارکہ توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورت اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورت اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورت اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 دفعہ قرآن کریم کا ختم کر لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورت اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورت اخلاص کو 3 بار پڑھا، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن وہ سورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی۔ آپ نے سورت اخلاص کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے اتنی ہی درود شریف پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنی ہے، اللہ سے جب بھی مانگے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں دنیا میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق، ادب اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔